الٹا اچھا ہے. آواز آ رہی ہے سبھی کو؟ اسکرین بھی نظر آ رہی ہے؟ جی 5 منٹ دیکھیں گے. بچے جوائن ہو رہے ہیں, بہت کم بچے ابھی اٹینڈ کیے کلاس. 5 منٹ انتظار کر کے پھر کلاس شروع کریں گے. جوائن ہوتے جا رہے ہیں بچے. وعلیکم السلام نئے جوائن ہونے والے حضرات. گروپ میں ایک میسج ڈالیے کلاس شروع ہو چکا ہے, تو جو آنے والے حضرات ہیں وہ آ جائیں گے, کیونکہ ابھی ہمارا موبائل کیمرے کا کام کر رہا ہے تو اس کو ہلائیں گے تو پھر. چلیے کل کا سب کلیئر ہے سبھی کو؟ ہاں کم ہی اسٹوڈنٹ آئیں گے, دیکھیں گے پھر بھی ایک 5 منٹ انتظار کریں گے, نہیں تو شروع کر دیں گے. گروپ میں اپنے اپنے گروپ میں ڈالیے ہیلو ماسٹر کا کلاس جو ہے آن لائن کلاس ریویژن کا وہ شروع ہو چکا ہے. اپنے اپنے گروپ میں میسج کیجیے جہاں پر بھی آپ ہو ٹی ٹی کے گروپ میں. کیونکہ بہت سے بچوں کو وقت کا بھی پتہ نہیں ہے, 8:30 کا ہی سمجھ رہے ہوں گے رات کا. دوسری کسی کی کلاس چالو ہے جس وقت پہ؟ شمس النساء بیگم. طبیعت الحمدللہ اچھی ہے تھوڑی سی. چلیے جن کو دیکھنا ہے بعد میں وہ آف لائن دیکھ لیں گے. وعلیکم السلام, یہ نئے نازیہ جوائن ہو گئے ابھی. ایگزوٹک برڈ, سر آپ کہاں سے ہو؟ ضلع پربھنی. اثر کی رہتی ہے, مغرب کی اثر انسٹیٹیوشن والوں کی رہتی ہے. ٹھیک ہے چلیے. چلیے کلاس شروع کریں گے, آنے والے آتے رہیں گے. اب 10 منٹ ہو چکے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پوسٹ کے اندر ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو آج پورا اس کا ریویژن ہم دیکھیں گے. تو طفل کی جو نشو و نما ہے, نشو و نما کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ نشو و نما کے جتنے نظریات ہیں پیاژے, وائیگوسکی اور کوہلبرگ, یہ ہم دیکھ چکے. وعلیکم السلام نئے جوائن ہونے والے حضرات. تو وہ تینوں کا ایک دم جو کمپیریٹیولی اس کی اسٹڈی آج ہم کریں گے کہ کس طرح سے
कौन सी उम्र में कौन से चेंजेस बच्चों के अंदर आते हैं, और हमको उन बच्चों के उन चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए तालीम में उसकी क्या अहमियत है, या उसको तालीम में किस तरह से हमें उन चेंजेस को जहन में रखते हुए अमल करना है, किस तरह से उसको हमको टैकल करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये तमाम चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत और बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि आपका जो तदरीसी अमल है, आपका जो नफ्सियात का पूरा स्टडी है, वो इसी के अतराफ़ में घूमता है कि एक बच्चा जो इस्तक़रार हमल से लेकर के उसके जवानी तक का जो पूरा दौर है, इसके ऊपर ही पूरा आपका तालीमी अमल जो है, तालीमी निज़ाम जो है, इसके ऊपर ही मतलब डिपेंड है। यानी बच्चे की हमल रहने से लेकर के बच्चे के बालिग होने तक आपको इन तमाम अदवार का अच्छे से मुताला करना है, क्योंकि यही बच्चे आपके हाथ में आने वाले हैं जब आप मुअल्लिम बनोगे। तो इसको आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम सब लोग गौर से सुनेंगे, और आप टीचर बने ना बने, आपके जो आने वाली नस्ल है, आप पेरेंट्स बनने वाले हो या कुछ अभी पेरेंट्स होंगे, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए बच्चों को उस तरह से आप ट्रीट करेंगे। ये साइकोलॉजिकली चीज़ है, ये तमाम माहिर नफ्सियात की बताई हुई तमाम बातें हैं, और अगर से आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो माहिर नफ्सियात ने अपने नज़रियात बयान किए हैं, वो सब के सब सही है और आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी पर सादिक़ आते हैं। तो ठीक है, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, मतलब पीडीएफ शेयर करते हैं, और आप बताइए पीडीएफ आपको नज़र आ रही है या नहीं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, पीडीएफ नज़र आ रही है सभी को? थोड़ा सा इसको जूम कर लें, 125 करने पर। चलिए ठीक है, तो ये हमारा टाइटल नाम है, बाकी चीज़ें हैं हेलो मास्टर, ये हमारा चैनल का लिंक है, ये डालकर भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर या गूगल में, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं तिफ़्ल की नशोनुमा। तिफ़्ल की जो नशोनुमा है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। तो इसको स्क्रीन को भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, पीडीएफ आपको अच्छे से क्लियर नज़र आएगी। चलिए, स्क्रीन क्लियर है, पीडीएफ क्लियर है सभी को? वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए ठीक है, तो स्क्रीन आपके सामने है, और अब आज हम देखने वाले हैं तिफ़्ल की नशोनुमा। ये जो बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा। तो तिफ़्ल की नशोनुमा का ये जो टॉपिक है, इसके अंदर नशोनुमा कितने किस्म की होती है, पहले तरक्की और नशोनुमा, तो ये तो आप आगे हम उसका फ़र्क देखेंगे, लेकिन नशोनुमा कितने किस्म की होती है वो देख लीजिए। पहली नशोनुमा जिस्मानी नशोनुमा है, यानी आपके जो अज़ा है, हिस्से अज़ा, या फिर आपके जिस्म के जितने भी अज़ा है, जितने भी पार्ट्स है, वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उनका जो फंक्शन है, यानी जो वो उनका वर्किंग है, वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये तमाम चीज़ों का शुमार जिस्मानी नशोनुमा में होता है। तो ये हो गई आपकी जिस्मानी नशोनुमा। उसके बाद है जज़्बाती नशोनुमा। जज़्बाती नशोनुमा के अंदर क्या आता है कि जज़्बात आपके जो होते हैं, उन जज़्बात को आप किस तरह से पेश करते हो, लोगों के जज़्बात को किस तरह से आप समझते हो,
اور جو آپ کی خوشی ہے، غم ہے، اس کے اوپر آپ کا کتنا کنٹرول ہے. تو یہ تمام چیزیں جذباتی نشو و نما سے ریلیٹڈ ہے. سماجی نشو و نما ہے، سماج میں رہتے وقت آپ کس طرح کا رد عمل پیش کرتے ہو سماج کے ساتھ، آپ کا کس طرح کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کے منفی وچار یعنی جو آپ کس مثبت جو سوچ ہے سماج سے متعلق یا منفی جو سوچ ہے آپ کی سماج سے متعلق، وہ تمام چیزوں کا مطالعہ سماجی نشو و نما میں کیا جاتا ہے. اخلاقی نشو و نما جو سماج نے یا پھر فیملی نے یا پھر جو مذہب نے بنائے ہوئے کچھ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنا، تو ان اخلاقی اقدار کے آپ کس طرح سے پاس رکھتے ہو، یا وہ اخلاقی اقدار آپ کے اندر کتنے پروان چڑھے، یہ اس کی کتنی نشو و نما ہوئی، یہ تمام چیزوں کا ذکر اخلاقی نشو و نما میں آئے گا. اور ذہنی نشو و نما یعنی آپ کا جو سوچنے کا، لاجک لگانے کا، اور اسی طرح سے دوسرے چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی جو بھی آپ کی صلاحیت ہے، وہ تمام چیزوں کی جو ہے تو تعلق ذہنی نشو و نما سے آتا ہے. تو 5 قسم کی نشو و نما کا مطالعہ طفل کی نشو و نما میں کیا جاتا ہے: جسمانی، جذباتی، سماجی، اخلاقی اور ذہنی نشو و نما. آپ یہ یاد رکھیے. اب ترقی اور نشو و نما یہ دو چیزیں آپ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اس کو ہم بہت ہی آسانی سے سمجھیں گے. ترقی اور نشو و نما یہ دونوں بھی الگ الگ اصطلاحات ہے، اصطلاح کہتے ہیں کنسیپٹ کو، دونوں بھی الگ کنسیپٹ ہے، دونوں بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اب کس طرح سے مختلف ہے آپ یہ سمجھیے. کس طرح سے مختلف ہے، تو ترقی جو ہے نا، اب ہم آپ کو ایک آسان انداز میں سمجھاتے ہیں. کمپیوٹر آپ نے دیکھا ہے، کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویئر پارٹ ہوتا ہے، یعنی جو چیز آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو آپ ترقی کہیں گے، اور جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی یعنی جو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے، جو پروگرام ہے، اس کو آپ نشو و نما کہیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی موٹی سی چیز. ایک اگر سے ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کا جو اونچائی ہے، یعنی بچہ جو کتنا اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے، کتنا وہ موٹا ہو رہا ہے، اس کے بال کیسے ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، اس کے جسامت کس طرح سے ہے، جسم کی اس کے موٹا ہے، دبلا ہے، تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کو ہم ترقی کہیں گے. قدرتی طور پر جسم کے اندر ہونے والے جو بدلاؤ ہوتے ہیں، ان بدلاؤ کو ہم ترقی کہتے ہیں. اور نشو و نما ہوتی ہے وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آتی، جیسا آپ کتنے قسم کا خیال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یعنی متخیلہ آپ کا غور و فکر، اسی طرح سے آپ کی سوچ، منطق، یہ جو چیزیں ہیں آپ کا تصورات، یہ تمام چیزیں آپ ذہن کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ نہیں. اعصابی نظام جو آپ کا نروس سسٹم ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس لیول میں یہ کام کر رہا نہیں. تو یہ تمام چیزیں نشو و نما کہلاتی ہے. آپ کے جذبات ہے، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، آپ کو کتنی ہنسی آتی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے، اخلاق آپ کے اندر کس قسم کے اخلاق ہے، یا کون سے سچویشن میں، کون سے سرکمٹانسز میں آپ کس قسم کا رد عمل دیتے ہو، کس قسم کا آپ جو ہے تو آپ کا برتاؤ پیش کرتے ہو، یا آپ بول سکتے ہو کیا دیکھ کر کسی کو نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ نشو و نما ہے. اور ترقی ہے جو قدرتی بدلاؤ انسان کے اندر ہوتے ہیں، جو دکھائی دیتے ہیں، اس کو ترقی کہتے ہیں. تو یہ دو چیز کنسیپٹ آپ کلیئر رکھیے. آگے ہم اور اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے. نشو و نما جو ہے تو ناپا جا سکتا ہے نشو و نما کو، ہے نا. یعنی آپ ہائٹ گن سکتے ہو، کتنی ہائٹ ہے، 5 فٹ 2 انچ، 5 فٹ 3 انچ، 5 فٹ 10 انچ، جو بھی واٹ ایور. اسی طرح سے ترقی دکھائی دیتی ہے، نشو و نما دکھائی نہیں دیتی. ہاں دیکھ رہے ہیں ہم سب تمام چیزیں ابھی پڑھیں گے. دیان سید، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہا. شیخ شعیب تھوڑا سا نیٹ ورک میں آئیے، نیٹ ورک میں آئیے جن کو دکھائی نہیں دے رہا. تو چلیے، تو ناپا جا سکتا ہے ترقی کو، جبکہ نشو و نما کو ناپا نہیں جا سکتا. ہم نے ابھی دیکھے کہ جو بدلاؤ جو ہم نظر آتے ہیں، تو کون سے بدلاؤ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کی ہائٹ ہے، آپ کی جسامت ہے، جسم کی بناوٹ ہے، بال ہے، آنکھیں ہیں، جو چیزیں دکھائی دیتی ہے ہم کو، ان کو ہم ناپ سکتے، گن سکتے. لیکن جو نشو و نما ہے وہ ناپی نہیں جا سکتی. آپ کس قدر سوچتے ہو، آپ کا منطق کس لیول کا ہے، یہ ہم ناپ نہیں سکتے. تو کسی قدر ہم اس کو ناپ سکتے، لیکن ٹوٹل نہیں ناپ سکتے. اور ناپنے کے لیے ہم کو میزرمنٹ جو ہے تو کسوٹیاں، ذہانت کی استعمال کرنا پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن موٹا موٹا آپ اتنا یاد رکھیے کہ ترقی کو ناپا جا سکتا ہے، نشو و نما ناپی نہیں جا سکتی. ترقی دکھائی دیتی ہے، نشو و نما دکھائی نہیں دیتی. یہ ویزیبل ہے، یہ انویزیبل ہے. ترقی جو ہے تو محدود ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو ہائٹ ہے وہ 17-18 سال یا 21 سال تک بڑھے گی، اس کے بعد آپ نہیں بڑھو گے. تو اگر سے بڑھتا جاتا انسان تو ایسا کہیں تک بھی چلا جاتا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، جو بھی اس کی ترقی ہوتی ہے جسم کی، ہماری ہائٹ ایک حد تک بڑھتی ہے، ایک عمر تک بڑھتی ہے، ہمارا جو جسم ہے وہ ایک حد تک بڑھتا ہے، بعد میں رک جاتا ہے، لیکن ترقی نشو و نما جو ہے تو مسلسل چلتے رہتی ہے، یعنی انسان کی جو نشو و نما ہے وہ مسلسل چلتے رہتی ہے، بھلے اس کی رفتار سست ہو۔ ترقی جو ہے تو وراثت پر مبنی ہے، یعنی آپ کا جو رنگ ہے، روپ ہے، آپ کا قد و خال ہے، یعنی آپ کی جو ہائٹ ہے، جسامت ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو آپ کے پیرنٹس سے ملتی ہے۔ جس طرح کے آپ کے والدین ہوں گے اسی طرح کی جو شکل و صورت ہے، بناوٹ ہے، رنگ، وہ آپ کے اندر آئے گا۔ جبکہ نشو و نما پر وراثت بھی عمل کرتی ہے، وراثت سے آپ کو ذہانت ملتی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، جذبات پر قابو پانا، اخلاق سیکھنا، یہ تمام چیزیں آپ ماحول سے سیکھتے ہو۔ اس لیے ترقی کا تعلق صرف وراثت سے ہے، نشو و نما کا تعلق وراثت اور ماحول سے ہے۔ اگلا ہے، ترقی کو جسمانی بدلاؤ کہتے ہیں، جبکہ نشو و نما ہمہ جہت ہوتی ہے، یعنی ہر فیلڈ میں آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ اوپر جو ہم نے یہ پانچ دیکھے، یہ پانچ اسپیکٹ میں آپ کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن ترقی صرف بدلاؤ ہوتا ہے آپ کا، وہ بھی جسمانی بدلاؤ۔ تو یہ کلیئر ہے سبھی کو ترقی اور نشو و نما کا ڈیفرنس؟ وعلیکم السلام۔ تو ڈیفرنس کلیئر ہے سبھی کو؟ اس کے اوپر کچھ بھی کوشچن آیا تو آپ آرام سے اس کو آنسر کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو دے گا کہ کسی لڑکے کی جو ہے تو ہائٹ 5 فٹ 2 انچ ہے، اس کا رنگ کالا ہے اور جسم سے وہ دبلا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ تو آپ کیا ہے، یہ چیزیں آپ اس کو گن سکتے ہو، ناپ سکتے ہو، اس لیے یہ ترقی ہے۔ لیکن جن چیزوں کو آپ ناپ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی، وہ کیا کہلاتی ہے؟ نشو و نما کہلاتی ہے۔ چلیے اگلا دیکھیں گے کہ نشو و نما سے ریلیٹڈ اور کچھ چیزیں ہیں۔ ہم نے صرف فرق دیکھے، دونوں چیزوں میں کمپیریزن دیکھے۔ اب ہم کیا دیکھیں گے کہ نشو و نما کیا ہے؟ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ پیچیدہ عمل کس طرح سے ہے؟ کیونکہ یہ پوری جو پانچوں ٹائپ کی جو نشو و نما ہے وہ ایک ساتھ کام کرتی ہے، تو اس لیے یہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ سوری۔ اسی طرح سے ایک دوسرے پر منحصر ہے، یہ پانچوں جو نشو و نما ہے یہ ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ جسمانی نشو و نما، جذباتی، سماجی، اخلاقی، ذہنی، کسی ایک کو چھوڑ کر آپ کام نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہے، ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ سماج میں آپ ہو تو آپ کا اخلاق ڈیولپ ہوں گے، جذبات پر آپ کنٹرول رکھ پاؤ گے، ذہن اگر سے آپ کا شارپ ہے، ذہنی نشو و نما آپ کی اچھی ہے تو اخلاقی، سماجی، جذباتی نشو و نما بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ اسی طرح سے جسمانی نشو و نما دیکھیں ہم نے تو اگر سے آپ کے پورے باڈی پارٹ اچھے سے کام کرتے ہیں، سنکرونائزیشن ان کا اچھا ہے وسعت کا، تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ اچھے سے مطلب ایکوائر کر سکتے ہو، تو ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ کہ یاد رکھیے آپ، نشو و نما پیچیدہ عمل ہے، ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ ٹھوس سے مہین کی طرف نشو و نما ہوتی ہے۔ ٹھوس کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی بڑی چیزیں پہلے انسان کرتا ہے، پھر اس کے اندر پرفیکشن آتا ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا ہے۔ مہین ہے لکھا ہوا، کٹ گیا، ٹھوس سے مہین کی طرف، یعنی اس کی مثال کتاب میں دی ہوئی ہے کہ بچہ پہلے پورا جو اپنا بازو ہے، پورا کا پورا بازو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بعد میں اپنا جو پنجہ ہے وہ استعمال کرنا سیکھتا ہے، پھر انگلیاں استعمال کرنا سیکھتا ہے، اور آخر میں ناخون سے کسی چیز کو پکڑنا سیکھتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ دیکھیے، جب اس کے پاس آپ بال دو گے تو وہ کیا لینا ہے، تو پورا اس طرح سے چھاتی کے اوپر ایسا دونوں ہاتھ سے بال پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے اب بچپن میں آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی بچوں کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے یا اس کو تجربے آتے جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے کلائی کے یعنی منگٹ کے سہارے چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر انگلیوں کا سہارا لے کر، مطلب کوئی پین پکڑنا ہے تو انگلیوں کا سہارا لے کر پین پکڑتا ہے، کوئی باریک چیز ہے تو اس کو ناخن سے، جو انگلیوں کے اندر نہیں بیٹھتی تو پھر ناخن سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے ٹھوس یعنی پورا مکمل چیز کا استعمال بچہ کرتا ہے، بعد میں اس کے اندر پرفیکشن آتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا ہے۔ اب اس کو اگر سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر سے آپ بچے کو جب رائٹنگ سکھاؤ گے تو وہ جب اے لکھے گا نا تو بہت بڑے فارمیٹ میں لکھے گا، ایسا بڑا اے بنائے گا، پھر یا پھر لکیر ادھر ادھر کر دے گا اس کے، لیکن اس کے اندر پھر پرفیکشن آتے جاتا ہے، یعنی وہ باریک چیز کی طرف، پرفیکشن کی طرف وہ بڑھتا ہے، اور بعد میں برابر وہ دو لائنوں کے درمیان میں اے بی سی ڈی اس طرح سے لکھنا شروع کرے گا۔ تو یہ چیز ہے ٹھوس سے مہین کی طرف۔ ترتیب وار عمل، نشو و نما جو ہے تو ایک ترتیب وار عمل ہے، سیکوینس کے اندر چلتا ہے۔
تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال یہ دی ہوئی ہے کتاب کے اندر کہ بچہ جو ہے تو پہلے رینگنا سیکھتا ہے، رینگنا سیکھنے کے بعد پھر وہ لڑکھڑا کر یعنی ایک ایک قدم اپنے ڈالتا ہے اس طرح سے، پھر لڑکھڑا کر چلنا سیکھتا ہے، پھر کسی کی مدد لے کر چلنا سیکھتا ہے، کسی ٹیبل کو پکڑے گا، کرسی کو پکڑے گا یا والد کی انگلی کو پکڑ کر چلے گا، پھر بعد میں اس کے اندر اور تھوڑا سا جب پختگی آ جاتی ہے تو بچہ بذات خود سے ایک دو قدم ڈال کر چلنا سیکھتا ہے، پھر بعد میں اچھے سے چلنا سیکھتا ہے اور بعد میں دوڑنا سیکھتا ہے۔ یعنی جب ہم سائیکل بھی چلاتے ہیں تو سائیکل چلاتے وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے وہ کینچی سیکھتے ہیں، یا پھر کوئی پیچھے سے پکڑے گا کینچی سیکھتے وقت بھی، پھر اس کو تھوڑا سا جب اس کے اندر پرفیکشن آئے گا تو آگے پھر وہ خود سے سائیکل کینچی چلانا سیکھے گا، پھر سیٹ ڈنڈا سیکھتا ہے، یعنی جو سامنے ڈنڈا ہوتا ہے سائیکل کے، پھر بعد میں سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ چلانا سیکھتا ہے۔ نئے حضرات جو بھی جوائن ہو رہے ہیں سبھی کو وعلیکم السلام۔ تو اس طرح سے ترتیب وار عمل ہے، یعنی سیکوینس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں انسان کے آگے بڑھتی ہیں، انسان چیزوں کو مطلب ترتیب وار سیکھتا ہے، تو یہ نشو نما کی ایک خصوصیت ہے۔ آخر میں ہے رفتار شروعات میں تیز ہوتی ہے، یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی رفتار جو ہے تو سیکھنے کی تیز ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی تو نشو نما کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عمر ہے اسی عمر کے اندر آپ کو وہی چیز سیکھنی چاہیے جو اس عمر کے لیے بنی ہے، یہ جو سلیبس بھی آپ کا جس عمر کے لیے بنا ہے وہ اس کو آپ اسی عمر میں سیکھ لے تو اچھے سے آپ مطلب آگے کے جو چیزیں وہ سیکھ سکتے ہو، اور ایک عمر کے بعد آپ کی سیکھنے کی رفتار یا نشو نما کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، تو آپ کو سیکھا ہوا یا سکھایا ہوا عمل پھر یاد نہیں رہتا یا پھر وہ سمجھنے کے اندر آپ کو دقت آتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے نشو نما سے ریلیٹڈ، اس کے باہر کچھ بھی نہیں آنے والا۔ فرق نشو نما کے اندر پایا جاتا ہے، اب کن کن میں فرق پایا جاتا ہے؟ لڑکوں کی نشو نما اور لڑکیوں کی نشو نما جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جڑوا بچے، بھلے ہی ایک ماں ایک باپ کے دو بچے ہیں اور لیکن وہ دونوں جڑوا ہے تو بھی ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے ان کی نشو نما میں۔ اور یہ نشو نما یا پھر وراثت کا جو قانون ہے جو منڈیلے نے اور منڈیلے نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گالٹن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو یہ ایک ویڈیو ہم نے تفصیلی بتایا ہوا ہے کہ جڑوا بچوں کا ایک بیضہ بچے کے اندر کتنی سملیرٹی پائی جاتی ہے، دو بیضہ بچے یعنی جو دو انڈوں سے جن کا حمل رہتا ہے وہ بچوں کے اندر کتنی سملیرٹی پائی جاتی ہے، تو وہ ویڈیو بھی آپ چینل پر جا کر دیکھیے، وہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کے اوپر ایگزام میں کوشچن پوچھتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں۔ اگلا ہے نشو نما کے ادوار، تو یہاں تک کلیئر ہے کہ تھوڑا بتا دیجئے؟ وراثت نام سے ہی اس کا ویڈیو ہے، ویڈیو وراثت نام سے ہی بنا ہوا ہے، اس میں تمام چیزیں بتائی گئی ہے۔ مرد حضرات کے اندر کروموزوم کی کتنی جوڑیاں ہیں، عورتوں کے اندر کتنی ہیں، کون سی جوڑی مل کر لڑکا بنے گا، کون سی جوڑی مل کر لڑکی بنے گا، منڈیلے نے کیا کہا، گالٹن نے کیا کہا، گالٹن، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی ہوئی ہے۔ وراثت کے اوپر امپورٹنٹ ویڈیو ہے، وہ سبھی جا کر دیکھیں گے، اور نہیں دیکھیں گے تو پھر 1-2 مارک کا نقصان آپ کا ہو جائے گا، مرضی آپ کی ہے۔ نر کی منی کیا ہے، بیضہ خلیہ کیا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے گلینڈس ہے، جو گلے کے غدود ہے، برگردوی غدود ہے، ایڈرنلز جس کو ہم کہتے ہیں، بے قناعتی غدود، وہ تمام غدود کی بھی معلومات اس میں دی ہوئی ہے، ویڈیو دیکھیے، کیونکہ تمام چیزیں ایک ہی ویڈیو میں مطلب آج ہم اس کا ریپیٹیشن لیں گے تو بھی آپ کو وہ یاد نہیں رہے گا، سپریٹ چیزوں کو آپ پڑھیے، تو برائے کرم اتنا ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کے 1-2 مارک پکے ہو جائیں۔ تو اب یہاں تک کی تمام باتیں آپ کو کلیئر ہے، چلیے آگے بڑھیں پھر۔ چلیے، انصار قریشی نے دیکھا ہے، ویڈیو اچھا لگا ان کو، شکریہ۔ اور اس کے اوپر ہمیشہ ایگزام میں کوشچن ہے، جو گلینڈز ہوتے ہیں گلینڈز کے اوپر پوچھتا ہے، وراثت آپ کا پورا ٹاپک اس میں کور ہو جائے گا۔ پیٹیوٹری گلینڈز کا کیا کام ہے سب دکھایا ہوا ہے وہاں پر۔ پیٹیوٹری گلینڈز کیا کرتے ہیں کہ جسم کی پختگی پر کنٹرول رکھتے ہیں، جسم کی ممکنہ ترقی کرتے ہیں۔ گلے کے غدود کیا کرتے ہیں، تھائراکسیجن اور ہارمونز کا اخراج کرتے ہیں، تمام چیزیں وہاں پر دی ہوئی ہے۔
चलिए अगला देखेंगे फिर जो नशोनुमा के अदवार है, यानी नशोनुमा के जो दौर है वो मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने बताए हैं। तो उनको अगर से उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो 10 दौर बताए हुए हैं किताब के अंदर। पहला है इस्तक़रार हमल, यानी दौरान हमल से लेकर के बच्चे की पैदाइश तक। तो ये अभी हमने जो बातें की कि 23 क्रोमोसोम की जोड़ी, 46 किस तरह से क्रोमोसोम की जोड़ियाँ बनती है, लड़के के लिए कौन सा क्रोमोसोम काम करते हैं, लड़की के लिए कौन से क्रोमोसोम काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती है इस दौर के अंदर। तो वो वीडियो आप देख लीजिए। अगला है नवमौलूद बच्चा, यानी पैदाइश से लेकर 2 हफ्ते तक जो बच्चा होता है वो बहुत ही नवमौलूद होता है, बहुत ही नाजुक होती है उसकी जिल्द। तो ये दौर है। अगला दौर है शीर ख्वारगी का, यानी 2 हफ्ते से लेकर के 2 साल तक के दौर में बच्चा जो है तो माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इस दौर को शीर ख्वारगी का दौर कहा जाता है। अगला है इब्तदाई बचपन। इब्तदाई बचपन 2 से 6 साल की उम्र होती है। ये दौर बहुत ही अहम है, इसकी तमाम चीज़ें हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। आखिरी बचपन, यानी यहाँ पर बच्चों का बचपन ख़त्म हो जाता है और उनको ऐसा एक उनके अंदर ख़याल पैदा होता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो चुके हैं। तो ये आखिरी दौर का मरहला है 6 से 12 साल वाला। अगला है आगाज़ बलूगियत। यहाँ पर बच्चों के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं और मुख्तलिफ उनके अंदर बदलाव आते हैं और इसे आगाज़ बलूगियत कहते हैं। 15 साल से 21 साल वाला में उनफान शबाब में। तो ये जो 2 दौर है ये बहुत अहम है बच्चों की नुक्ता नज़र से। अगला है जवानी, 21 से 35 साल, पुख्तगी 35 से 60 साल और 60 साल के बाद बुढ़ापा आता है। तो ये टेबल है, इस टेबल को हम डिटेल में एक एक चीज़ समझेंगे। पीनल गुदूद है रुकैया खातून, मर्द की और औरतों की आवाज़ के अंदर जो फ़र्क आता है वो पीनल गुदूद के वजह से होता है। 23 पेयर्स, 46 जोड़ियाँ होती है बरोबर, मर्द हजरात के 23 और औरतों की 23 जोड़ियाँ मिल करके। चलिए वो वीडियो आप देख लीजिए, इसके ऊपर डिस्कस न कीजिए। तो अभी हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज का हमारा, दूसरी चीज़ों को आप बीच में घुसेड़ेंगे या तो फिर ये चीज़ रह जाएंगी। हाँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है। तो वो ग्लैंड्स वाला जो वीडियो है वो देखिए आप जाकर, 10 मिनट का वीडियो है मुश्किल से और काफ़ी मददगार वीडियो है। तो ये क्लियर है आपको। अब इस दौर को हम देख रहे हैं, हम देखेंगे बच्चे के शीर ख्वारगी से लेकर के बच्चे के उनफान शबाब के दौर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसकी तालीमी अहमियत है और एक मुअल्लिम या एक पेरेंट्स होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो बाकी चीज़ें क्लियर है, बता दीजिए। बहुत ही आसान अंदाज में हम समझने वाले हैं, आप बस सुनोगे तो भी तो आपकी स्टडी हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, सभी को क्लियर है चीज़ें। चलिए अब ये जो टेबल है आप समझ चुके। अब टेबल के अंदर या जो दौर होते हैं, अदवार होते हैं, इस दौर के अंदर ज़िबा खान और कितने दिन क्लास है आज डिस्कस करेंगे बच्चों से। क्लास आगे कंटिन्यू करना है या उनको सेल्फ स्टडी के लिए वक्त देना है, उसके बाद फिर देखेंगे क्लास का आगे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो पहले कंप्लीट कर लें। चलिए ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे ये बाकी ये इस्तक़रार हमल वाला जो टॉपिक है वो आप वो वीडियो में से करेंगे, विरासत वाले वीडियो में से। इसमें तमाम चीज़ें हैं कि किस तरह से हमल रहता है, क्या है, वो तमाम बातें उस वीडियो में बताई गई है। नवमौलूद बच्चा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंस चालू होता है शीर ख्वारगी के दौर से लेकर के आपके 21 साल दौर तक। और इस दौर को ही जिन प्याजे ने भी बयान किया है, इस दौर को कोहलबर्ग ने भी बयान किया है, इस दौर को सिगमंड फ्राइड ने भी अपने नफ्सियाती तज्ज़ियाती नज़रिए में बयान किया है। तो हम पैरेलल दोनों तीनों चीज़ों को समझेंगे। पहले इस दौर की एक एक दौर की खुसूसियात हम समझ लेते हैं, हर दौर के अंदर बच्चे के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं हम वो समझ लेंगे। चलिए तो अभी देखते हैं शीर ख्वारगी का दौर। आपके घर में अगर से बच्चे होंगे, आपके ख़ुद के जो शादीशुदा है या फिर आपके भाई बहन जो भी
یا پھر آپ کے بھائی بہن کے بچے، تو ان کو آپ غور سے دیکھیے، جو بچہ ہوتا ہے وہ 1.5 سے 2 سال تک کا بچہ دودھ پیتا ہے، یا کچھ بچے 2.5 سال تک بھی پیتے ہیں، لیکن شیر خورگی کا جو زمانہ کہا جاتا ہے اس کو 2 ہفتے سے 2 سال کا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے امپورٹنٹ ہمارا تعلیمی جو عمل ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، ابتدائی بچپن، یعنی جتنے بھی ماہر نفسیات ہے وہ کہتے ہیں کہ بچے کا جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہے وہ عمر کے 6 سال تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کل کا جو ہم نے قبل از اسکول تعلیم کا جو سبق ہم نے کل دیکھے، اس کے اندر پھر فروبیل نے کہا کہ جو پیسٹولوجی تھا، پیسٹولوجی نے کہا تھا کہ پیسٹولوجی کا نام یاد رکھیے، پیسٹولوجی نے کہا تھا کہ بچے کا 80% جو ذہن ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے عمر کے کون سے سال میں، یہاں پر بتایا گیا ہے عمر کے 6 سال تک۔ تو اس لیے پھر جو قبل از اسکول تعلیم کا کنسپٹ یہاں پر آیا، تو وہ تمام چیزیں ہم قبل از اسکول تعلیم میں پڑھ چکے ابتدائی بچپن کے اندر۔ تو ابتدائی بچپن کے اندر KG اسکول، اسی طرح سے مونٹیسری اسکول، اور جو بچہ اسکول ہے دوسرے، ان کا کام بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ لوگ بچوں کو حسی اعضاء کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ اس دور میں بچوں کے سینس آرگن سے ذریعے ان کو سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہم نے کل کی ویڈیو میں دیکھی۔ تو ابتدائی بچپن جو ہے تو KG اسکول سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ جو آخری بچپن ہے یہ بہت اہم ہے۔ آخری بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ آخری بچپن کا جو دور ہے وہ ہے 6 سے 12 سال کا۔ اس دور کے اندر بچے جو ہے تو تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا شعور جو ہے تو تھوڑا سا ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس دور کے اندر بچوں کو ایک گینگ، یعنی گینگ جسے کہیں گے، گروہ کی شکل میں رہنا بہت پسند ہوتا ہے۔ تو ہم اب آخری بچپن جو ہے، آخری بچپن کی جو خصوصیات ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آخری بچپن کے اندر بچے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں۔ دیکھیے دو جو ایسے دور ہے، ایک دور ہے آپ کا آخری بچپن بچوں کا، اور دوسرا ہے عنفوان شباب کا دور۔ اس دونوں دور میں بچے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں، لیکن آخری بچپن کا جو دور ہوتا ہے اس دور میں بچے لڑکا لڑکی یا پھر کالا گورا اس طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے، سب ہل مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں، گروپ کی شکل میں رہتے ہیں۔ اب غور کیجئے 6 سے 12 سال کے بچوں کو دیکھیے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ مل کر کھیلتے ہیں۔ ان کے اندر جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، جنس کا جو ڈفرینس ہے ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کلر کا جو ڈفرینس ہے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس ایج کو گینگ ایج کہا جاتا ہے۔ ایگزام میں اکثر کوشچن پوچھتا ہے۔ اس دور کے اندر بچوں کے اندر یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اب ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ دور کی یہ خصوصیات ہے۔ اس دور میں بچے کثرت سے سوالات کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر تجسس جو ہوتا ہے، کیوریسٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیوریسٹی اس دور کی ایک خصوصیات ہے، یاد رکھیے آپ یہ تمام چیزیں۔ اس دور کے اندر جو ہے تو بچے آپس میں ایک ساتھ ہل مل کر کھیلتے ہیں، تو اسی لیے ایک معلم کو چاہیے کہ اس دور کی اس خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو زیادہ سے زیادہ گروپ کے اندر سرگرمیاں دی جائے، یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی بچوں کو آپ کو دینا ہے جو ہل مل کر بچے وہاں پر کام کرے، کھیلے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو سماجی پہلو ہے وہ اسٹرانگ بنے گا، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں وہ مطلب اچھے وہاں پر بنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور کے اندر بچوں کے اندر تجسس پایا جاتا ہے، کیوریسٹی پائی جاتی ہے۔ تو بطور معلم آپ کیا کرو گے کہ بچوں کو نئی نئی چیزیں یہاں پر سکھاؤ گے، ان کو نئے جو ہے تو سرگرمیاں دو گے۔ اور اس دور کے اندر بچے معلم سے اور اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں، تو اس دور کے اندر بچہ اپنے معلم کو فالو کرتا ہے، اس کو آئیڈیل مانتا ہے۔ تو معلم اس دور کے اندر بچوں کے سامنے آئیڈیل ہی بن کر رہے، اس کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کرے، یعنی پوڑی کھا لے رہے، کسی کو گالی دے رہے، تو پھر بچے کے اوپر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ تو یہ ایک چیز معلم کو ذہن نشین رکھنی چاہیے اس دور کے اندر۔ بچوں کو نمائش یا سہل جسے کہتے ہیں سیاح و تفریح، تو اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کا انعقاد کرے، تاکہ بچے جو ہمارا ماحول ہے، جو قدرت ہے، اس سے وہ شناس ہو سکے، اس سے آشنا ہو سکے۔ تو یہ آخری بچپن ہے۔ اگلا ہے آغاز بلوغیت۔ آغاز بلوغیت یعنی 12 سال کے بعد بچوں کے اندر جو سیکسچول چینجز آتے ہیں، ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، باقی تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے کیا کیا چینجز آتی ہیں۔ تو یہ آغاز بلوغیت کا دور اور عنفوان شباب کا دور ہوتا ہے 15 سے 21 سال۔
تو یہ دونوں دور کو ملا کر ہم پڑھیں گے۔ اس دور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت ہی زیادہ تناؤ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر ٹینشن میں ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور کے اندر لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ اس دور کی خصوصیات ہے، آغاز بلوغیت اور عنفوان شباب۔ اسی طرح سے اس دور کے اندر بچے گروپ بنا کر رہتے ہیں، آخری بچپن میں بھی بچے گروپ بنا کر رہتے ہیں اور یہاں پر بھی گروپ بنا کر رہتے ہیں، لیکن آخری بچپن میں لڑکا لڑکی اس طرح کا ڈیفرنس نہیں ہوتا، لیکن عنفوان شباب کے دور میں لڑکے لڑکوں کا گروپ بنا کر رہیں گی، لڑکیاں لڑکیوں کا گروپ بنا کر رہیں گی، اور یہاں پر اپنی مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق لوگ بچے کیا کرتے ہیں، دوست کو چنتے ہیں، سب سے وہ دوستی نہیں کرتے، لیکن آخری بچپن میں ایسا نہیں ہوتا، سب لوگ آپس میں ہل مل کر کھیلتے ہیں، ان کا سوچ سمجھ ان کا انٹرسٹ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن عنفوان شباب میں یہ چیزیں معنی رکھتی ہے۔ اگلا ہے کہ غیر مرئی جو تصور ہوتے ہیں، یعنی ایبسٹریکٹ جو چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو تصور کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے، تو وہ چیزوں کے بارے میں سوچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بچوں کی اس دور کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چیز اب بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ کون سے دور میں بچوں کی جو غیر مرئی یعنی مجرد چیزیں جو ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی آنکھوں سے، جیسا خلا ہو گئی، خلا ہم جس کسے کہتے ہیں، یہ کہکشاں ہو گئی، تو اس طرح کی جو چیزیں ان کے بارے میں سوچنے کی بچوں کی جو صلاحیت ہے اس دور میں اچھی ہو جاتی ہے۔ تو کون سا دور ہے یہ؟ 12 سے لے کر کے 21 سال تک کا، یہ آپ ایئر بھی یاد رکھیں گے۔ اور ساتھ میں بچوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے، جو توجہ ہوتی ہے، وہ ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے، یعنی اس دور میں بچوں کا ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک معلم یا ایک پیرنٹس بول کر آپ کیا کریں گے؟ تو بچوں کو اس دور کے اندر بچے جو ہے تو ذہنی منتشر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور تناؤ میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کرو گے کہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ گے، محبت سے پیش آؤ گے، وہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھا کر بولو گے۔ اور اگر سے آپ ایسا نہیں کرتے تو یا تو بچے کے اندر جو ہے تو ڈسکریج ہو جائے گا بچہ، وہ اپنے آپ کو ایک دم پریشان محسوس کرے گا کہ مجھے سب ڈانٹ رہے ہیں، مجھے سب بول رہے ہیں، یا پھر ایک تو وہ معلم کا دشمن بن جائے گا یا پیرنٹس کا دشمن بن جائے گا، یعنی میرے ساتھ ایسا اس نے کیا، اب میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ تو خصوصی طور پر جب آپ معلم بنے تو لڑکوں کو امبیرس فیل نہ کرائیں لڑکیوں کے سامنے، اور لڑکیوں کو امبیرس فیل نہ کرائیں لڑکوں کے سامنے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر پھر اپنے آپ میں شرمندگی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر معلم یا پیرنٹس ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 9ویں 10ویں کے بچوں کی ٹیچر کے ساتھ نہیں جمتی، وہ یہی معاملہ ہے، تو فطرتاً یہ چیز ہوتی ہے۔ اگلی چیز ہے کہ بچوں کو اس دور کے اندر جنسی تعلیم دی جائے، یعنی سیکسچول جو ایجوکیشن کے بارے میں، جو سیکسچول ٹرانسمیشن ڈیسیز ہے، تو جو ایس ٹی ڈی جسے کہتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے، کیونکہ اس کے اندر بچوں کے اندر ہارمونس چینج ہونے کی وجہ سے جو جنسی خواہشات ہے وہ پیدا ہوتی ہے، تو غلط کام بچے نہ کرے اور کوئی بیماری ان کو لاحق نہ ہو، اس لیے اس دور میں بچوں کو سیکسچول ایجوکیشن دینا ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی کوشچن پوچھا گیا ہے کہ کون سے دور میں بچوں کو سیکسچول ایجوکیشن دینا چاہیے، تو وہ ہے عنفوان شباب کا دور، یعنی 12 سے لے کر کے 21 سال کی عمر میں، یا پھر 15 سے 21 سال کی عمر میں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور کے اندر بچوں کو مصروف رکھا جائے یعنی ان کو بزی رکھا جائے۔ اب اگر سے آپ ان کو بزی نہیں رکھو گے تو ہوگا کیا؟ آواز سبھی کو کلیئر ہے؟ تھوڑا سا اسکرین بلر ہو رہی ہے، لوڈ لے رہا ہے۔ آواز ہے کلیئر سبھی کو؟ تھوڑا سا راؤنڈ چل رہا ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے۔ تو اس دور کے اندر بچوں کو آپ کو مصروف رکھنا ہے، مصروف اس لیے رکھنا ہے کہ بچے پھر بازاروں عورتوں کے نعت کو نہ لگے، کیونکہ اس دور میں جنسی خواہشات بچوں کی زیادہ ہوتی ہے، نشہ خوری بھی کرتے ہیں اس دور میں بچے، تو وہ عادت ان کے اندر پیدا نہ ہو، جرائم کی طرف نہ بڑھے وہ، کیونکہ ذہنی تناؤ میں ہوتے ہیں، اور چینجز ہونے کی وجہ سے جسمانی اور اندرونی چینجز کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف بچے مائل نہ ہو، ان چیزوں کی طرف بچوں کا رجحان نہ جائے،
اس لیے بچوں کو اس دور کے اندر آپ کو بزی رکھنا ہے، چاہے وہ آپ کا گھر کا بچہ ہو یا پھر ایز اے معلم آپ کا اسٹوڈنٹ ہو۔ تو اس کے لیے بچوں کو آپ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ٹیوشنز اور جو گراؤنڈ وغیرہ میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کھیل کود، تو اس طرح ان کو آپ کنٹینیو مصروف رکھو گے، ذاتی طور پر ان کے اوپر توجہ دو گے، ان کو ڈانٹو گے نہیں، شفقت سے ان کے ساتھ پیش آؤ گے، ان کی جو ضروریات ہے، جو ان کی تمام جو نیڈس ہے، ان نیڈس کے مطابق آپ ان کے ساتھ رد عمل دو گے آپ کا۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ تمام چیزیں اس دور میں کرنا ہے۔ اور اگلا ہے جوانی، تو یہاں پہ تھوڑا سا انسان میچور ہو جاتا ہے اس دور میں، انسان پھر کھانے کمانے اور گھر بار کے بارے میں، شادی کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ 35 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 35 سال کے بعد پھر پختگی آ جاتی ہے، دوسروں کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اپنے بچوں کا فیوچر، میرے جو اطراف کے جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں، اور لاسٹ میں بڑھاپا۔ تو بڑھاپا کب آتا ہے؟ 60 کے بعد، تو 60 سال تک انسان جوان رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دور تھا، بہت اہم چیز تھی یہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو تمام ادوار آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے کیا؟ سر لاسٹ میں تدارک، تدارک کیا ہے بھائی؟ تھوڑا سا کلیئر لکھیے ہما شیخ۔ چلیے کلیئر ہے سبھی کو؟ بھائی ایک ڈس لائک آیا، کس نے ڈس لائک کر دیا؟ کس کو پسند نہیں آیا آج کا سیشن؟ تو ادوار بہت اہم ہے، ان ادوار کی تعلیمی اہمیت بھی بہت اہم ہے، آپ لوگوں کو اچھے سے اس چیز کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ابھی نہیں سمجھا کسی کو تو پوچھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مومن، مومن سر ٹائم کیوں چینج کرے؟ ہماری ڈیفیکلٹی تھی مومن بھائی، تو اس لیے ٹائم چینج کیا گیا۔ ہما شیخ، یہ آج کا جو سیشن چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ ہے کیا؟ یہ چھوڑ دیجئے، آپ پرسنل میں میسج کیجئے، آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو۔ ہاں مومن، مومن ریگولر یہی ٹائم رکھیں گے، 2-3 دن تو بچے اب آپ کے ٹی ٹی کے ایگزام کو۔ کل پوچھ کر ہی رکھا گیا بچوں سے ٹائم۔ چلیے ابھی کلیئر ہے سبھی کو تمام چیزیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس دور کو آپ نے ذہن میں رکھا، اس دور کا پھر سے ایک مرتبہ جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ آپ یاد رکھیے، کیونکہ اس پیریڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جن پیاجے، وائگوسکی اور کوہلر برگ نے اپنے نظریات پیش کیے۔ پہلا دور کون سا ہے؟ یہاں سے یاد رکھیں گے، شیرخوارگی کا دور 2 سال تک، ابتدائی بچپن 6 سال تک، آخری بچپن 12 سال تک، آغاز بلوغیت یا عنفوان شباب، یہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ہم، 12 سے 21 سال یا 12 سے 15 سال دونوں۔ تو اتنا ہی جو یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر ہی تینوں نظریات آپ کے پیش کیے ہوئے ہیں۔ بچے کی عمر کے 2 ہفتے سے لے کر کے عمر کے 21 سال تک پورے جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے وہ پیاجے کا ہو، وائگوسکی کا ہو، کوہلبرگ کا ہو یا سگمنڈ فرائڈ کا ہو، یہ چاروں نے اس اتنے ہی ادوار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ تو ان کے نظریات ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہے جن پیاجے۔ جن پیاجے کو بہت اچھے سے ہم نے سمجھا، پھر بھی جن پیاجے کے بارے میں ایک یاد رکھیے آپ، جن پیاجے کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ پہلے بایولوجسٹ تھے، پھر بعد میں سائیکولوجسٹ بنے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر ہی تجربے کیے ہوئے ہیں، یہ بچوں کا مشاہدہ کر کے اپنے نظریات کو پیش کیا ہے۔ تو جن پیاجے ایکویلیبریشن والی جو پروسیس ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر مختلف جو معلومات ہوتی ہے، اس معلومات کا اثر شیرخوارگی میں تو 0 to 2 ایئر رہے گا نا؟ نہیں، 2 ہفتے سے بتایا گیا ہے، 2 ہفتے تک بچے کو نومولود بتایا گیا ہے۔ 8 بجے نہیں ہوگی سید شاہین کلاس، باقی چیزوں کو لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔
सांस बलूगत कि सने बलूगत? सने बलूगत 12 से 15 साल। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, बाद में कमेंट करेंगे, अभी चलिए सेशन पे ध्यान दीजिए। तो एक्विलिब्रेशन वाली जो कंसेप्ट है उसको जिन प्याजे ने बयान करते हुए कहा है कि इंसान के जहन में हर एक जो मालूमात होती है उसका एक तस्वुर बना होता है, एक मालूमात का एक सेट होता है। तो स्कीमा यानी तस्वुर को कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो तस्वुर आपके जहन में बना होता है, खाका बना होता है, उसको स्कीमा कहा जाता है। फिर उस स्कीमा से या उस तस्वुर से रिलेटेड कुछ नई मालूमात अगर से आप तक आती है तो आप उसको असिमिलेट करते हो, यानी उसको कबूल करते हो, उसको इख्तियार करते हो। तो उस मालूमात को जब आप इख्तियार करते हो, अब ये मालूमात आपको कैसे पहुंचेगी? आपके हिस्से आज़ा से, कान, नाक, ज़ुबान, जिल्द, इन चीज़ों के ज़रिए आपको इस और ना जो मालूमात है वो आपके जहन तक पहुंचती है, यानी आप उसको कबूल करते हो। जैसे ही नई मालूमात आपके स्कीमा में आती है, आपका स्कीमा क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको उसने क्या कहा, जो इक्विलिब्रियम यानी जो तवाज़ुन वाली जो स्थिति होती है, आपकी जो हालत होती है, उसमें डिसइक्विलिब्रेशन आ जाता है, यानी वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, वो जो आपका स्कीमा होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उस डिस्टर्ब स्कीमा को आप क्या करते हो कि जो नई मालूमात आती है उससे आप थोड़ा सा को रिलेट करते हो, उससे थोड़ा सा फैमिलियर होते हो, उससे मुताबिकत करते हो, और उससे हम आहंग होने के बाद फिर एक नया स्कीमा, उससे हम आहंग होने के बाद फिर एक्विलिब्रेशन यानी जो तवाज़ुन वाली जो हालत है उसमें आप आते हो, और फिर एक नया स्कीमा आपके जहन में तैयार होता है। इस तरह से ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस का जो डायग्राम है वो आप याद रखिए, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। उनको आवाज़ दो सर। तो अगला है प्याजे का वकूफ़ी नज़रिया। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, वकूफ़ किसे कहते हैं, वकूफ़ी किसे कहते हैं। तो इसको इल्मी इदराकी नज़रिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब वकूफ़ को यहाँ पर हमने उसका जो अपोजिट है वो बेवकूफ़ लिखा है। वकूफ़ को आप समझोगे बेवकूफ़ से। बेवकूफ़ यानी कौन सा शख्स जिसको कोई समझ नहीं है, जो अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता, जो किसी चीज़ का जो ताल्लुक़ है आपस में जोड़ नहीं सकता, जो किसी चीज़ का मवाज़ना नहीं कर सकता, जो खुद से क़ुव्वत फ़ैसला नहीं ले सकता, आप ऐसे शख्स को बेवकूफ़ कहते हो, बरोबर। तो इस बेवकूफ़ को आप उल्टा कर देंगे तो ये हो गया वकूफ़, यानी ये तमाम चीज़ें जो शख्स कर सकता है वो क्या है, वकूफ़ वाला शख्स है। तो कौन सी चीज़ें? जो मुशाहिदा करता है, जो गौर व फ़िक्र करता है, जो सोचता है, जो समझता है, जो मफ़रूज़ात यानी चीज़ों को फ़र्ज़ करके उसका कोई हल निकालता है, मंतख जो लॉजिक लगाता है, रीज़न लगाकर उस चीज़ को सोचता है रीज़निंग के ज़रिए। बहामी रब्त है, ये कट गया, यानी दो चीज़ों के अंदर जो बहामी रब्त है, उनका जो ताल्लुक़ है, जो यकसानियत है, उसको समझता है, उसको बहामी रब्त को आपस में जोड़ता है। जो चीज़ों का मवाज़ना करता है, कंपैरिज़न करता है, जो मसाइल का हल ढूँढ सकता है, जो मसाइल के हल के लिए कोशिश करता है और क़ुव्वत फ़ैसला लेता है, तो ये तमाम चीज़ें करने वाला शख्स वकूफ़ वाला शख्स कहलाएगा, और ये सलाहियत जिसके अंदर नहीं होगी वो बेवकूफ़ कहलाएगा। तो वकूफ़ आप सबको क्लियर है। स्कीमा को तसव्वुर कहते हैं, हुमा शेख, स्कीमा, तसव्वुर या खाका। तो वकूफ़ क्लियर है क्या? वकूफ़ का बहुत मसला है हमारे बच्चों को। तो अब अगर से अभी भी आपका वकूफ़ क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप वकूफ़ वाले शख्स हो या बेवकूफ़ हो, आपको खुद को समझना पड़ेगा। वकूफ़ क्लियर है सभी को? वकूफ़ को आप बेवकूफ़ से समझोगे, है ना? अगर से आपको ठंडी चीज़ क्या है समझ में नहीं आ रही तो आपको गर्म का जो है तो एहसास कराना पड़ेगा, तो आपको फिर दोनों चीज़ों का फ़र्क समझ में आएगा। तो आप जब मुअल्लिम बनोगे तो यही चीज़ कीजिए कि कोई एक कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं समझ में आती, तो आप फिर बच्चों को उसको उसके अपोजिट से या उसका कोई सिमिलर वर्ड दूसरा बताकर या फिर उस कंसेप्ट को एलोबरेट करके बच्चों को समझाया कीजिए, तो बच्चों को वो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी, आसानी से क्लियर हो जाएगी। शेख सबा, अभी क़ुव्वत मास का नहीं चल रहा, ज़हनी अवामिल पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ चल रहा है हमारा
नशोनुमा के दौर, तो उसी पर हम बात करेंगे। बाकी ये कमेंट हम लास्ट में लेंगे। तो क्या होता है कि बच्चों का तसलसल टूट जाता है, बच्चों की लिंक टूट करके फिर चीज़ों को वो मिक्स करने लगते हैं। तो अभी जो चल रहा है उस पर ही आप फोकस कीजिए। चलिए, तो अब वकूफ़ आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। तो जो वकूफ़ी नज़रिया है वो ये इन जो सलाहियतें हैं, इन सलाहियतों के ऊपर ही डिपेंड है। तो देखिए वकूफ़ी नज़रिया कौन सा है। वकूफ़ी नज़रिए के 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, पहली जो स्टेप्स है 2 साल की, यानी बच्चा जो शीर ख्वारगी के दौर में होता है। हमने आपको पहले ही कहा था कि 2 साल से लेकर के 15 साल या फिर 21 साल, इस दौर को आप ज़हन में रखिए। तो जो शीर ख्वारगी का आपका ज़माना है 2 साल का, इस दौर के अंदर बच्चा हिस्सी हरकी नज़रिया, उसको इसने पे मरहला है एक्चुअली, हिस्सी हरकी मरहला होना चाहिए था, नज़रिया लिखने में आ गया। तो ये जो दौर होता है 2 साल का, तो इस दौर के अंदर बच्चा हिस्सी हरकत के ज़रिए, अब हिस्स किसको कहते हैं, जो आपके सेंस है, सेंस ऑर्गन्स है, हवासे खमसा है, या फिर आपके जो उसको हवासे खमसा को क्या कहते हैं कि जो हिस्सी आज़ा उर्दू के अंदर और दूसरा उसके लिए लफ्ज़। तो इन हिस्से के अज़ा के ज़रिए ही बच्चा अपने तमाम जो नीड्स है उसको पूरी करता है, या उसको चीज़ों को महसूस करता है 2 साल तक। यानी बच्चा ज़बान से चखकर कोई चीज़ देखेगा, ज़बान से छूकर, मतलब बच्चा जो है तो इस दौर में गोल ओरिएंटेड होता है, इस तरह से कहा जाता है। यानी बच्चे के सामने कोई आप चीज़ रख दोगे तो बच्चा उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसको लेने की कोशिश करेगा, लेकिन गोल ओरिएंटेड होता है। लेकिन कौन सी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ उसके नज़र के सामने, अब वो नज़र से हटा दो, वो चीज़ उसके नज़र से हट गई तो उसके लिए वो ज़िद नहीं करेगा। कौन सा बच्चा, 2 साल वाला। तो ये चीज़ें इस दौर में होती है। इस दौर में बच्चा अपने हिस्सी हरकत के ज़रिए चीज़ों को सीखता है। इस दौर में बच्चा गोल ओरिएंटेड होता है, जो चीज़ उसके सामने रखी होती है उसकी तरफ वो राग़िब होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और इस दौर में बच्चा अपने आप में मसरूफ़ होता है, खुद मरकूज़ होता है, उसको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसकी माँ और वो बस। तो ये इस नज़रिए इस मरहले के अंदर अहम बातें थी। अगला है क़ब्ल अज़ तफ़ाउली मरहला। अब ये तफ़ाउल किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहा गया है, ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है ना। प्री, क़ब्ल यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया। तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इतनी तमाम चीज़ें जो आप ज़हनी जो प्रोसेस करते हो, इन ज़हनी प्रोसेस को करने से पहले का मरहला उसने इसको कहा है। यानी ये तमाम चीज़ें करने से पहले, तो हम कहते हैं कि बच्चा है, उसको क्या समझता, उसको क्या अक्ल है, तो ये अक्ल नहीं होती। यानी इस दौर में ये तमाम चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता। तो इसीलिए इस दौर को 2 से 7 साल की जो उम्र होती है, यानी जो आपका इब्तिदाई बचपन वाला जो मरहला होता है, इस दौर को प्याजे ने क़ब्ल अज़ तफ़ाउली मरहला कहा है। और इब्तिदाई बचपन का हमने तमाम चीज़ें जो है तो क़ब्ल अज़ स्कूल तालीम के अंदर देखी कि बच्चों को हिस्सी हरकत के ज़रिए चीज़ें सिखानी चाहिए, उनके दिलचस्पी के मुताबिक उनको चीज़ें सिखानी चाहिए, उनको खुद से करने के मौक़े फ़राहम करने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इस दौर में, एक मिनट, ऊपर चला गया। तो ये तमाम चीज़ें आपकी क़ब्ल अज़ तफ़ाउली जो मरहला होता है इसके अंदर आती है। तो ये चीज़ अहम है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो मंतक़ी सोच होती है बच्चों की, यानी ये इस तरह की ये सोच यहाँ पर डेवलप नहीं होती। बच्चे इस दौर के अंदर ईगो सेंट्रिक स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिए, प्याजे ने कहा कि इस दौर के अंदर, यानी 2 से 7 साल की उम्र के अंदर बच्चे अपने आप से बात करते हैं। आप गौर व फ़िक्र कीजिए, आप क्या देखिए, आप 2 से 7 साल वाला जो बच्चा होता है वो अपने आप से खेलते वक़्त बज़ाते खुद से बातें करता है या नहीं, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता है या नहीं। तो इस लैंग्वेज को प्याजे क्या कहता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच कहता है। तो आप ये याद रखेंगे, इस दौर के अंदर भी बच्चे जो है तो खुद मरकूज़ होते हैं, अपने आप में बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, खुद से खेलते हैं। तो ये दौर की ये एक ख़ुसूसियत है। और इस दौर की ख़ुसूसियत ये है कि इस दौर में बच्चा बेजान चीज़ों को भी जानदार समझता है। यानी 2-3 साल का जो बच्चा होता है, तो इस दौर के अंदर बच्चा क्या है कि उसको किसी चीज़ से मार लग गया, पत्थर से मार लग गया, किसी टेबल या कुर्सी से मार लग गया, या फर्श से मार लग गया, या दीवार से मार लग गया, तो आप जब उसको मारोगे दीवार को, टेबल को, हालांकि वो बेजान चीज़ है, क्यों तूने मेरे बच्चे को मारा, इस तरह से कहोगे तो उसकी समझ निकल जाती है। यानी इस दौर के अंदर प्याजे कहता है कि बच्चा गैर जानदार चीज़ें जो है उसको भी जानदार समझता है। मुझको उसने तकलीफ़ दी, मेरे वालिद ने उस चीज़ को मारा, अब उसको भी तकलीफ़ हो गई, तो इसकी समझ निकल जाती है और ये खामोश हो जाता है।
تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں۔ تو اگلا اس کے اندر ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے تو یہ تمام چیزیں جو اوپر کی ہم نے دیکھی، اس میں سے کوئی بھی چیز وہ نہیں کر پاتا۔ irreversible جو چیزیں ہوتی ہے، یعنی چیزوں کو پلٹ کر دیکھنا، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ برف سے پانی بنتا ہے اور پانی سے برف بنتا ہے۔ تو آپ بچوں کو اگر سے بتاؤ گے تو برف سے پانی سے برف بنا، لیکن برف سے پانی بنے گا یہ اس کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں irreversible چیزیں، وہ نہیں کر پاتا اس دور کے اندر۔ اور بچہ اس دور میں کھیل کو پسند کرتا ہے، نقل کرتا ہے، بڑے جس طرح سے کریں گے اسی طرح سے وہ بھی کرے گا۔ تو دیکھیے آپ، اگر آپ چشمہ لگاتے ہو تو بچہ چشمہ مانگے گا، آپ موبائل رکھتے ہو تو وہ بھی موبائل لے کر اپنے جیب میں رکھے گا۔ اس طرح سے بچہ نقل کر کے یہاں پر سیکھتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی اس کی جو ہے تو لینگویج ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ الفاظ بنانے کی یہاں پر کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس مرحلے کی تھی، یہ ڈیٹیل میں بھی ہم نے کوشچن آنسر سیشن میں دیکھا ہے۔ اگلا ہے ٹھوس تفاعلی مرحلہ۔ اب یہاں پر یہ جو چیزیں ہوتی ہے، بچہ یہ چیزیں کرنے لگ جاتا ہے، یہ عوامل جو ہے ذہنی عوامل، لیکن کون سی چیزوں کے بارے میں؟ ٹھوس چیزوں کے بارے میں، وہ چیزیں جو اس کو دکھتی ہے یا جو اسے چھو سکتا ہے، وہی چیزوں کے بارے میں بچہ یہ آپریشن کرنے لگے گا، یہ تمام چیزیں کرنے لگے گا۔ تو اس کو کانکریٹ آپریشنل اسٹیج اس نے کہا ہے، یعنی 7 سے لے کر کے 11 سال کی عمر میں، یعنی پہلی میں جانے سے لے کر کے چھٹی میں جانے تک کا بچہ جو ہے تو یہ تمام چیزیں کر لے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، منطقی سوچ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن جو چیز اس کے نظر کے سامنے ٹھوس کہا گیا ہے نا، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں گے۔ منطقی قوت اس کے اندر آتی ہے، لیکن جو اس چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہے وہ تجزیہ کرنے لگتا ہے۔ 3 چیزیں جو 3 سی ایس جس کو اس نے کہا ہے، سی سی ایس اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ سی سی ایس سے مراد اس نے ہاں ٹھیک ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے باقی چیزیں۔ چلیے باقی کامنٹ بعد میں لیں گے ہم، کامنٹ بیچ میں کر کے ڈسٹرب نہ کیجیے یا لنک نہ توڑیے۔ تو ٹھوس تفاعلی مرحلہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو چیزیں بچے کی نظر کے سامنے ہوتی ہے اسی چیزوں کو بچہ مطلب اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہے، منطقی غور و فکر بھی کرنے لگتا ہے، لیکن جو چیز اس کے سامنے ہے، یعنی آپ نے دروازہ اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو بچے یہ دروازہ بنا ہے، کیسے بنا ہے، تو پھر وہ سوچے گا ہاں یہ لکڑی سے بنا ہے، لکڑی کیسے آتی ہے، درخت کو کاٹ کر ہم لکڑی لاتے ہیں۔ اس طرح سے جو چیز اس کے نظر کے سامنے اس کے بارے میں وہ سوچے گا۔ آپ اس کو کہکشا یا پھر خلا اس طرح کی چیزیں بتاؤ گے، یا زمین کے اندر کی نیچے کی جو چیزیں وہ بتاؤ گے، تو وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے جو چیزیں ہیں وہ تصور ہے اس کے ذہن میں، وہ کلیئر نہیں ہوگے۔ تو سی سی ایس یہاں پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن، بچہ جو ہے تو درجہ بندی کرنے لگتا ہے، چیزوں کو الگ الگ کرنے لگتا ہے۔ اگر سے آپ بچے کو ایک 10 چیزیں دے دو جس کے اندر گول کچھ چیزیں ہیں، کچھ اسکوائر ہے، چوکون ہے، کچھ षटकोण ہے، یا 6 جس کے کونے ہوتے اس طرح کی ہے، تو ان کو الگ الگ کرنے کو آپ کہو گے ان کو، یا کچھ موتیاں ہیں، کچھ بیج ہے کسی درخت کے پھل کے، تو وہ الگ آپ کرنے کو اس کو کہو گے، تو وہ چیز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ الگ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اس نے کہا کہ چیزوں کو ترتیب سے لگانا، یعنی چھوٹی چیزیں پہلی، پھر اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس طرح سے وہ ترتیب لگانا سیکھ جاتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے چڑھتی ترتیب یا اترتی ترتیب میں۔ تو یہ چیز اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس نے سیریشن کہا، اس فور سیریشن۔ اور ایک ہے سی ایس میں تیسرا سی بچا ہے کنزرویشن۔ کنزرویشن یعنی بچوں کا جو پیمائش کا تصور ہوتا ہے وہ یہاں پر مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی پیمائش یعنی لکوڈ کون سے پیمانے میں کتنا ہے، وہ اس دور میں بچہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے رسمی تفاعلی مرحلہ، یعنی اس کو اس نے فارمل آپریشنل اسٹیج کہا، یعنی اس دور میں بچوں کے تمام تر جو ذہنی عوامل ہے وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ بچے غیر مرئی، دیکھیں یہاں پر غیر مرئی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، لیکن اس مرحلے میں غیر مرئی سوچ یعنی جو چیزیں اس کے نظر کے سامنے نہیں ہے، جو چیزیں ایبسٹریکٹ ہے، جو چھپی ہوئی ہے نظر سے، ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ سوچنے لگتا ہے۔ ریاضیاتی عمل، منطقی عمل، غور و فکر، چیزوں کا تجزیہ کرنا، چیزوں کو فرض کر کر چیزیں نکالنا، دوسری زبانوں کا علم بھی اس کو یہاں پر آ جاتا ہے۔ علامتی زبان جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس طرح سے ایک گول دائرہ ہے اور ایک اس کے اوپر کراس کی نشانی بنی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب نو پارکنگ ہوتا ہے، یہ علامتی نشان ہے، تو وہ علامتی نشان بھی اس کو آ جاتی ہے۔
دور اندیشی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ایسا کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، یعنی فیوچر کے بارے میں کیا ہونے والا ہے وہ سوچنے میں یہاں پر تھوڑا سا وہ ماہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 اسٹیجز اس نے بتائی ہے، اور عمر کے اس حصے میں یہ چینجز آتے ہیں۔ تو یہ وقوفی نظریہ پیاژے کا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پیاژے نے جو اسیمیلیشن اور اکاموڈیشن ہے یہ دونوں کا مل کے اڈاپشن بنتا ہے یہ کہا ہے۔ تو اڈاپشن کے اندر 2 چیزیں آتی ہے، اسیمیلیشن چیزوں کو اختیار کرنا، قبول کرنا، اپنانا، اور اکاموڈیشن کہتے ہیں کہ اس اپنائی ہوئی چیز کو اپنے جو پرانی اسکیما ہے اس کے اندر ایڈجسٹ کر لینا، اس سے ہم آہنگ ہونا، اس سے شناس ہونا، اس کو فیملیئر بنانا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے مل کر اڈاپشن بنتا ہے۔ تو یہ پیاژے کا مختصر میں ہم نے اور بہت ہی تفصیلی دیکھا، مختصر دیکھا لیکن تفصیلی دیکھا، کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ رسمی تفاعلی نظریہ کلیئر ہے سبھی کو؟ چلیے بتائیے، کلیئر ہے پیاژے یا دیکھنا ہے کچھ؟ رسمی مرحلہ اس نے فارمل اسٹیج کہا، یعنی یہاں پر بچوں کو کوئی چیز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں پر بچوں کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں تو ایک دم ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ حساب کتاب کرنے لگے گے، وہ غور و فکر کرنے لگے گے، ان کے اندر دور اندیشی آ جائے گی، وہ سوچے ہوگا کہ اگر سے میں یہ کام کروں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایسا ہوگا۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے تمام پیمائش کے جتنی بھی کنسیپٹ ہے وہ بچے کو اس دور کے اندر کلیئر ہو جاتے ہیں، چھوٹا بڑا، کسی بڑے پیمانے میں آپ کم چیز ڈالو گے یا پھر کسی چھوٹے پیمانے لمبا ہے، وہ مثال دی ہوئی ہے پیمانے کی، تو ابھی یہاں پر اس کو ڈرا کر کے تو ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ یہ پینسل والا PDF نہیں ہے۔ تو وہ تمام چیزیں یعنی جو تصور ہوتے ہیں، یہ جو تمام ذہنی عوامل ہے، اس سے متعلق تمام کنسیپٹ بچوں کے مضبوط ہو جاتے ہیں اس دور میں۔ ابھی ہم نے جو کہا وہی کوشچن آئے گا آپ کو کہ کس دور کے اندر بچے کی منطقی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر اگر سے صرف منطقی سوچ دیا تو رسمی تفاعلی مرحلہ رہے گا، لیکن کہے گا کہ جو چیزیں بچے کی نظر کے سامنے ہے وہ بچے کو اس سے متعلق بچے کی جو منطقی سوچ ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، تو وہ کون سا دور ہے؟ تو وہ ٹھوس مرحلہ ہے۔ تو اس طرح سے سمیہ شیخ نہیں سمجھا، نو کیا لکھا ہے آپ نے؟ اتنا آسانی سے سمجھنے کے بعد بھی اگر سے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اللہ ہی آپ کو TET پاس کرا سکتا ہے، باقی دوسری کوئی چیز آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ ٹھوس تفاعلی کس کو نہیں سمجھا؟ ٹھوس تفاعلی یعنی جو یہ تمام جو آپریشنل ہے، یہ جتنے بھی آپریشن ہے، یہ تمام کے تمام آپریشن بچہ کرنے لگتا ہے، لیکن کب کرنے لگتا ہے؟ جو چیزیں اس کے نظر کے سامنے ہو، اس لیے اس کو ٹھوس کہا گیا۔ جو چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، جو چیزوں کو وہ چھو سکتا ہے، اسی کے بارے میں وہ مشاہدہ کرے گا، فرض کرے گا، غور و فکر کرے گا، اس کا ربط جوڑے گا۔ اس کے سامنے جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ جو غیر مرئی چیزیں ہیں، مجرد چیزیں ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتی، ہماری کہکشاں ہے، اسی طرح سے خلا ہے۔ خلا کہتے ہیں کہ جو 2 سیاروں کے درمیان جو جگہ ہے آسمان کے اندر پائی جانے والی، تو اس تمام چیزوں کو بچے، یا زمین کے نیچے کی کوئی چیز آپ اس کو بتا رہے ہو تو وہ چیزیں اس کے ذہن کے سامنے نہیں ہے، تصور کے یا نظر کے سامنے نہیں ہے، تو وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ تو اگلا مرحلہ، اگلا جو یہ ہے نظریہ وہ ہے لیو وائگوسکی کا۔ لیو وائگوسکی نے بھی کیا کہا کہ بچے دیکھیے، یہ جو ہے نا جن پیاژے اور وائگوسکی، یہ دونوں کا کہنا ہے کہ بچہ بذات خود سے سیکھتا ہے، بس آپ کو اس کو رہبری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لیو وائگوسکی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کنسٹرکٹیوسٹ کہا جاتا ہے۔ کنسٹرکٹیوسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ بذات خود سے سیکھتا ہے، بس آپ کو اس کو ڈائریکشن دینا ہے، بس آپ کو اس کو سمت دینا ہے۔ تو لیو وائگوسکی نے کہا کہ بچہ خود سے سیکھتا ہے، لیکن بچے کے سیکھنے میں جو سب سے زیادہ
عمل دخل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے جو زبان سیکھتا ہے اس زبان کا، بچے کے سماج کا اور بچے کی ثقافت کا، یعنی جو تہذیب و تمدن ہے۔ تو لیو وائگوسکی نے بچے کے سیکھنے میں یہ تین چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اسی لیے جو لیو وائگوسکی کا نظریہ اس کو ثقافتی سماجی ادراکی نظریہ کہتے ہیں، یا اس کو سماجی ادراکی نظریہ یا ثقافتی ادراکی نظریہ بھی کہا جاتا ہے، یا پھر سماجی ثقافتی ادراکی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نظریے کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ وائگوسکی کہتا ہے کہ بچہ سیکھتے وقت بچے کے سیکھنے میں زبان، سماج اور ثقافت، یعنی جو تہذیب و تمدن ہوتا ہے، یہ تین چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آگے وائگوسکی نے کیا کہا کہ بچہ تین طرح کی اسپیچز سیکھتا ہے اپنی پوری عمر کے اندر۔ تو پہلی جو اسپیچ ہے وہ ہے سوشل اسپیچ، یعنی بچہ 2 سال تک جو اپنے ماں سے اشاروں کے اندر یا غوں غوں کر کے جو باتیں کرتا ہے، جو اپنی ماں کو یا باپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو جو اس سے شناس ہے، جن کو وہ پہچانتا ہے، ان کو جو رسپانس کرتا ہے، اس کو اس نے سوشل اسپیچ کہا۔ تو یہ 2 سال تک کی عمر کے اندر بچہ سوشل اسپیچ کا استعمال کرتا ہے۔ اگلا ہے پرائیویٹ اسپیچ۔ پرائیویٹ اسپیچ جس کو ایگو سینٹرک اسپیچ کس نے کہا؟ پیازے نے۔ پیازے کیا کہتا ہے کہ بچہ 3 سال سے لے کر کے 7 سال کی عمر میں، یعنی ابتدائی بچپن کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ سے بچپن میں کھیلتے وقت اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ تو ایگو سینٹرک اسپیچ اس کو پیازے نے کہا، اور اسی اسپیچ کو پرائیویٹ اسپیچ کس نے کہا؟ وائگوسکی نے کہا۔ تو پرائیویٹ وائگوسکی ہے اور ایگو سینٹرک پیازے کی ہے، اور دور کون سا ہے؟ ابتدائی بچپن، یعنی 3 سے 6 سال والا۔ آپ یہ یاد رکھیں گے۔ اور تیسری جو گفتگو کا یا زبان کا ٹائپ بتایا وائگوسکی نے وہ ہے سائلنٹ انر اسپیچ، یعنی 7 سے 8 سال کی عمر میں بچہ اپنے دل کا دل میں باتیں کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے بھی کی ہے، میں خود کرتا تھا، آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی، یہ فطرتی عمل ہے۔ تو انسان جو دل کا دل میں اپنے آپ سے جو باتیں کرتا ہے کہ یار مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے، تو ابھی بھی آج کے دور میں بھی آپ لوگ یہ چیز مطلب خود سے کوئی چیزیں ڈسکس کرتے ہوگے تو اس کو اس نے سائلنٹ انر اسپیچ کہا ہے۔ دیکھیے کنفیوز نہ ہو، بولنے میں ہم میرے سے آگے پیچھے ہو گیا ہوگا۔ وائگوسکی اور پیازے کا دونوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ جن پیازے نے وقوفی نظریہ پیش کیا اس کے یہ 4 مرحلے: حسی حرکی نظریہ، قبل از تفاعلی مرحلہ، اور ٹھوس تفاعلی مرحلہ اور رسمی تفاعلی مرحلہ۔ وائگوسکی کا ثقافتی سماجی ادراکی نظریہ ہے۔ اس نے زبان کی 3 قسمیں بتائی ہے: سوشل، پرائیویٹ اور سائلنٹ۔ اور اس نے وائگوسکی نے پھر یہ 2 دائرے بنا کر کے بتایا کہ انسان اندر والا جو دائرہ ہے وہاں تک بذات خود سے سیکھتا ہے، لیکن اس کے سیکھنے کی حد یہ اوپر کا دائرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو MKO کی ضرورت ہوتی ہے، اور MKO کی مدد سے جو آپ مدد لیتے ہو یا جو ہنٹس لیتے ہو اس کو اس نے اسکیپ فولڈنگ کہا۔ تو وہ انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ ہو گیا ایک لارنس کوہلبرگ ایک دیکھ لیں گے اور پھر ختم کریں گے کلاس زیبا خان۔ تو وہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، اگر سے ایسا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وائگوسکی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وائگوسکی کا تعلق رشیا سے تھا، اور وائگوسکی کے اوپر کارل مارکس کے جو خیالات ہیں اس کا بہت زیادہ اثر تھا، وہ چیز ہم نے دیکھے بھی تھے۔ اور وائگوسکی کو اور پیازے کو کنسٹرکٹیوسٹ کہا جاتا ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بچہ بذات خود سے سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، بعد میں آف لائن وہ پیپر دیکھ لیجئے، یا پھر وہ جو جائیں گے تو ان کی کنسیپٹ یہاں پر کلیئر نہیں ہونے والی۔ قرب نشوونما کا علاقہ MKO نہیں ہوتا، ZPD کو قرب نشوونما کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ عطار اکرم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو لارنس کوہلبرگ ہم دیکھیں گے۔ لارنس کوہلبرگ نے، اب دیکھیے یہ لارنس کوہلبرگ جو ہے تو انہوں نے اخلاقی نشوونما کا نظریہ پیش کیا ہے، یعنی بچوں کے اندر اخلاق کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نشوونما کا جو نظریہ پیش کیا اس کی 3 سطح بتائی: روایت سے قبل، روایتی اور ما بعد روایت۔ تو یہ بیچ والی سطح آپ یاد کرو گے تو اوپر کی اور نیچے کی آپ کو یاد ہو جائے گی۔
تو ان کے 3 سطح میں، ہر سطح میں 2 مرحلے ہیں. یہ پہلی سطح 2 مرحلے، دوسری سطح 2 مرحلے، تیسری سطح اس کے 2 مرحلے. ٹھیک ہے. تو اب یاد کیا رکھو گے آپ یہ رکھو گے روایتی اخلاقیاتی سطح. تو روایتی اخلاقیاتی سطح کے اوپر کی سطح کیا ہو گئی؟ ما قبل یا پھر روایت سے قبل کی سطح. اور اس کے بعد والی سطح کیا ہو گئی؟ ما بعد یعنی روایت کے بعد والی سطح. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ روایت کی جو قبل والی سطح ہے، یعنی اس دور کے آگے کی، یہ 10 سے 13 سال کا جو دور ہے، یہاں پر رہ گیا لکھنا. تو اس دور کے اندر بچے جو ہے تو پہلے 4 سے 10 سال کے اندر بچے جو ہے تو سزا اور فرما برداری اس ڈر سے کیا کرتے ہیں، اخلاقیات کو، یعنی جو اخلاقی چیزیں ہوتی ہے، جو سماج کے اصول ہوتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. یعنی میں غلط کام کروں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے مار ملے گا. اس ڈر سے بچے اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اخلاقیات کو فالو کرتے ہیں. اگلا ہے ذاتی مفاد. یعنی اس دور میں بچہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کیا دو گے تو میں آپ کا کام کروں گا. اس طرح کی ایک کنڈیشن رکھ کر آپ کو بات کرتا ہے، یا کسی چیز کو مطلب کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی چیز کو فالو کرنے کے لیے کنڈیشن رکھتا ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ مجھے لا دے، تو آپ مجھے کیا دو گے؟ موبائل دو گے کھیلنے کو؟ یا بیٹا یہ سامان وہاں سے لا کر دے دے دکان سے، تو آپ مجھے چاکلیٹ دو گے، 2 روپیہ دو گے؟ تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس دور میں ہوتی ہے. اگلا جو دور ہے روایتی اخلاقیاتی سطح کا دور آتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر بچہ جب 10 سال سے تو بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اچھا لڑکا یا ایک اچھی لڑکی اس نقطہ نظر سے کام کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو اچھا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں اچھا سوچیں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے. اس کے بعد ہے اگلا سماجی اصول کا اکیپاس. یعنی سماج نے جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر یہ بچہ کیا کرے گا، یہاں پر کام کرے گا. یعنی سماج کے اصولوں کو بذات خود سے وہ فالو کرتا ہے. تو یہ جو دور ہے یہ 10 سے 13 سال کا دور ہے، یہاں پر لکھنا رہ گیا. تو 10 سے 13 سال کے دور میں یہ چیزیں بچہ خود سے کرتا ہے. اور جو آگے کا دور ہے 13 سال کے آگے کا دور، تو وہاں پر پھر ماں بعد روایت کا زمانہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر سماجی معاہدے کا رخ، یعنی انسان اپنے جو مسائل ہے، خود کے جو سماجی مسائل ہے ان کے لیے لڑتا ہے، خود کے مسائل کے لیے یہاں پر کھڑا ہوتا ہے. اور آخر میں آتا ہے عالمگیر اخلاقی رخ. یعنی اس دور کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ پورے سماج کے لیے یا پورے ملک کے لیے کیا کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے. تو مہاتما گاندھی یا پھر کوئی ملٹری مین ہے، یا بھگت سنگھ ہے، یا جو بھی ایک بڑا نیتا ہے جو سماج کے بڑے مسئلے کے لیے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے اگر سے لڑائی لڑتا ہے، تو اس کو عالمگیر اخلاقی رخ کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے ڈیلیما یہاں پر رہ گیا، ڈیلیما ایک بیان کرنا رہ گیا. ڈیلیما یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، لارنس کوہلبرگ نے بچوں کو ایک تذبذب والی، ایک کشمکش والی سچویشن میں ڈالا تھا. یعنی اس طرح کے سچویشنز انہوں نے دیے تھے کہ بچہ وہاں پر جو اس کا اخلاقی فرض ہے وہ کس طرح سے ادا کرے گا، وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے بچے کو سچویشن میں ڈالا. سچویشن کیسی تھی کہ ہم نے اس سے پہلے بھی مثال اس کی دی ہے کہ آپ کا ایگزام چل رہا ہے اور وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ پہلے ایگزام کے لیے جاؤ گے یا پھر اس شخص کی مدد کرو گے جو لہو لہان پڑا ہے، اور اگر سے آپ اس کو دواخانے میں نہیں لے جاتے تو وہ مر جائے گا. تو آپ اس سچویشن میں جو چیز آپ کے اس پر حاوی ہوتی ہے ذہن پر، تو وہ وہاں پر اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو ڈیلیما کہا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے آپ بولو گے کہ یار میں اس شخص کی مدد نہ کروں تو کوئی اور کر دے گا، مجھے امتحان میں جانا میرا ضروری ہے. یا پھر اس دور میں یا اس جگہ وہ شخص جو زخمی ہے وہ اگر سے آپ کا کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے، تو اس دور میں آپ کیا کرتے؟ پھر اس نے کیا کیا، اس کنڈیشن کو اور زیادہ سخت کر دیا. تو پھر آپ ایگزام کو جاتے یا پھر اس شخص کو بچاتے. تو اس طرح سے جو کنڈیشنز اس نے رکھی اس کو ڈیلیما کہا جاتا ہے. اور یہ ہائنس ڈیلیما بہت مشہور ہے ان کی. تو ہائنس کا ایک واقعہ ہے پورا وہ. تو یہ لارنس کوہلبرگ نے ڈیلیما کی کنسیپٹ دی تھی، اور انہوں نے یہ 3 سٹیجز بعد میں اپنے ڈیلیما کے نقطہ نظر سے بیان کیے. جی یہ تمام چیزیں معظمہ صدیقی 72 چائلڈ والا، یہ تمام چیزیں کوشچن آنسر سیشن میں ہماری ہو چکی ہے. بس ہم چیزوں کو ریوائز کر رہے ہیں
تاکہ ایگزام میں یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو پھر سے یاد آئے۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہما شیخ؟ دیکھیے اس کو آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو یہ اس کا کوشچن آنسر کا سیشن سپریٹ اس کے اوپر ہم نے لیا ہے، وہ دیکھیے آپ کوشچن آنسر سیشن دیکھیے، وہاں پر تمام اس کے اوپر کوشچن ہو چکے ہیں، جتنے بھی آپ کی کیوریز ہے پوری کی پوری وہاں پر کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ تینوں طریقے جو ہے ان کے اوپر ایگزام میں کوشچن پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں طریقے جو ہے تو آپ کے شیر خورگی کے زمانے سے لے کر کے آپ کے 15 سال تک کے عمر کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اور تینوں چیزوں کے اندر ماہر نفسیات نے اپنے اپنے خیالات بیان کیے ہیں، تجربات مشاہدات بیان کیے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوشچن پوچھنا لازمی ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو سبھی کو کلیئر ہے یہ آج سے ہم نے جتنا پڑھا تو؟ چلیے کلیئر ہے، اور اس سے ڈیٹیل میں اگر سے آپ پڑھنا چاہتے ہو تو اس کا کوشچن آنسر سیشن ہے، اس کے ویڈیوز چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، سب کے سب ویڈیوز آپ جا کر دیکھیے۔ خالی آج کا جو سیشن ہے وہ ہم صرف ریویژن لے رہے ہیں، جو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو فیشن کا تڑکا سر ادر سبجیکٹ پر بھی لیں، وقت نہیں ہے، یہی وقت ہم کیسے تو بھی ایڈجسٹ کر کے لے رہے ہیں۔ عالمگیر کہتے ہیں پورے عالم کے بارے میں جب آپ سوچتے ہو، اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر کے جب آپ پورے سماج کے بارے میں سوچتے ہو، تو ایسے تمام چیزیں جو بھی آپ سماج کے لیے سوچتے ہو خود کی جان کی پرواہ کیے بغیر، اس کو عالمگیر اخلاقی رخ کہا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی اس کی مثال ہے، انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں سے لڑائی لڑی، بھگت سنگھ ہو گئے، جتنے بھی ہمارے آزادی کے رہنما ہیں، کوئی ایک ملٹری مین ہے یا پولیس والا ہے، یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں پر، تو یہ بھی عالمگیر اخلاقی رخ کا ہی مثال ہے۔ تو یہ نام آپ یا یہ مثالیں آپ یاد رکھیے۔ اور سماجی معاہدے کا رخ یعنی انسان اس دور میں اپنے خود کے ذاتی مفاد یا اپنے فیملی والوں کے ذاتی مفاد کے لیے جو سماج ہے یا سسٹم ہے اس سے لڑتا ہے، تو اس کو سماجی معاہدے کا رخ کہتے ہیں۔ دل بہت گھبرا رہا، ایگزام نزدیک آ رہے ہیں۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، انسانی فطرت ہے، سبھی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، چاہے آپ کی پڑھائی ہو نہ ہو۔ اور تو جو چیز، تو آپ اس کو اب یہاں پر آپ کی جذباتی ذہانت سے آپ کام لیجئے، اپنے جذبات پہ قابو رکھیے، کیونکہ 80% لوگ کامیاب زندگی مطلب گزارتے ہیں، جن کی یہ 80% حصہ جو ہے تو کامیاب زندگی کے اندر جذباتی ذہانت کا ہوتا ہے، تو جذبات میں نہ آئے، خود کو بیلنس رکھے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟
چلیے، تو ہے ابھی کوئی پرابلم کسی کو؟ چلیے، تو کل ملیں گے پھر 2:30 بجے. کل کا کلاس بالکل دے سکتے. اس سال کلیئر نہیں ہوا تو اگلے سال، لیکن اگلے سال پھر ٹیٹ کے لیے آپ کو مطلب ٹیٹ کا آپ کا چانس چلا جائے گا. اس سال اگر سے آپ کلیئر نہیں ہوتے، پھر نیکسٹ ٹیٹ کب نکلے گی یہ نہیں بتا سکتے. فیشن کا تڑکا. روبینہ انصاری، ایسا نہیں ہے. آپ نے کیا کوشچن پوچھا بولیے؟ نظر سے ہمارے رہ گیا ہوگا. پی ڈی ایف جب ہم پڑھاتے ہیں تو آپ کے میسج ہم کو دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ دوسرے ونڈو میں ہم ہوتے ہیں. کل دیکھیں گے کل کا کون سا ٹاپک لینا ہے، تو ہو سکا تو طریقہ تعلیم کے اوپر لیں گے. کسی کو شکایت تھی؟ کون ہے شکایت والے؟ روبینہ انصاری، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پوچھیے. ایک دن کیا لینا ہے؟ انگلش گرامر پاسبل نہیں ہے، پھر بھی کوشش کریں گے. 2:30 بجے سے رہے گا کل کا کلاس. بیس اسٹیٹس. چلیے، تو کل ملتے ہیں پھر. کافی وقت ہو گیا، پڑھائی کیجیے. وقت بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. تب تک کے لیے گڈ ڈے، گڈ بائے، اینڈ وی ول میٹ ٹمارو.